Assalamu alaikum dear students. Welcome again to online classes. Today we will start new chapter trade cycle Tijarati Chakkar. And first of all we will study definition and phases of trade cycle. तिजारती चक्कर की तारीफ और अदवा. अगर दुनिया की आलमी माशी तारीख का जायज़ा लिया जाए तो ये बात आम देखने में नज़र आती है कि दुनिया की तमाम तर मईशतें हमेशा तरक्की के अमल के दौरान एक जैसी जो है वो फेज़ से नहीं गुजरी, बल्कि मुख्तलिफ मईशतों में जो है वो मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहीं. कभी तो ऐसा देखने में आया कि मईशत में जो है वो शदीद गर्म बाज़ारी फैल गई है, जिसके नतीजे में प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इसके अलावा प्राइस, तमाम तर इकनॉमिक एजेंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जाते रहे और नतीजतन मईशत में जो है वो एक खुश उम्मीदी की जो है वो लहर दौड़ गई और मईशत खुशहाली की तरफ गामजन रही. लेकिन फिर ऐसा भी देखने में आया कि कुछ अरसे के बाद जो है उसी मईशत में जो है वो सरबाज़ारी की जो है वो एक लहर दौड़ गई और पूरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पर जो है वो एक नाउम्मीदी जो थी वो छा गई, जिसके नतीजे में जो है पूरी की पूरी मईशत जो है वो डिप्रेशन का और बेरोज़गारी का शिकार हो गई. ये दर हकीकत में दो इंतहाएँ हैं. इन दो इंतहाओं के दरमियान जो है वो हमेशा कुछ टाइम पीरियड जो है वो इन्वॉल्व होता है और मईशत जब एक एक्सट्रीम, एक इंतहा से निकलकर दूसरी एक्सट्रीम यानी दूसरी इंतहा की तरफ चलती है तो एक तिजारती चक्कर जो है वो मुकम्मल हो जाता है. गोया एक मईशत जब है प्रॉस्पेरिटी से जो है वो डिप्रेशन की तरफ कदम रखती है तो हम कहते हैं कि मईशत में जो है वो तिजारती चक्कर जो है वो शुरू हो गया है. मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने तिजारती चक्कर ट्रेड साइकिल की को अपने अपने अंदाज से जो है वो डिफ़ाइन किया है. जैसे कि प्रोफेसर हेबलर के मुताबिक तिजारती चक्कर रोज़गार, कौमी आमदनी में मुस्बत और मनफी रुझानात की निशानदेही करते हैं जो अंदरूनी और बैरूनी अवामिल की वजह से पैदा होते हैं. He said that business cycle in the general sense may be defined as the alternation of period of prosperity and depression of good and bad trade. In the same way, according to Mitchell, business cycles are the fluctuations in the economic activities of the organized communities. प्रोफेसर मिचेल के मुताबिक तिजारती चक्कर कौमों की मजमूई माशी सरगर्मी के ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिनका अमल दखल कारोबारी फर्मों पर होता है. कोई तिजारती चक्कर बैक वक्त बहुत सी माशी सरगर्मियों में तोसी यानी गर्म बाजारी और बादज़ां इसी तर्ज की माशी सरगर्मियों में सुकड़ाव यानी कसाद बाजारी डिप्रेशन और बाद में फिर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की बहाली यानी रिकवरी जो बादज़ां एक नए तिजारती चक्कर के दौर में दाखिल होकर रहती है, इन सब के सब अदवार पर मुश्तमिल होता है. गोया ये तब्दीलियाँ, ये अप्स एंड डाउन्स, ये उतार चढ़ाव वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई ख़ास टाइम पीरियड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. गोया कि ये यकसा वक्फों के बाद जो है वो नहीं होते. इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू हेंसल द बिजनेस साइकिल इज़ अ फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड प्राइसेस. तिजारती चक्कर रोज़गार, पैदावार और कीमतों में उतार चढ़ाव का नाम है. ये ट्रेड साइकिल की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने की अपने अपने पॉइंट. अ ट्रेड साइकिल हैज़ 4 फेजेस. बूम और प्रॉस्पेरिटी जिसे गर्म बाजारी कहा जाता है, रिसेशन पस्तरवी, डिप्रेशन सर्द बाजारी, रिकवरी बहाली. ये 4 फेजेस हैं तिजारती चक्कर के. गोया तिजारती चक्कर कारोबारी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव का नाम है जो कि खुशहाली के दौर यानी बूम यानी गर्म बाजारी से शुरू होता है. फिर कारोबारी हालात मंदे की नज़र होते हुए पस्त तरीन नुक्ता यानी कहाँ से गुजरते हैं, पस्त रवी से गुजरते हैं क्योंकि हालात में मुसलसल जो है वो एक मंदे की कैफियत पाई जाती है. इकॉनमी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है. नतीजतन इकॉनमी जैसे ही पस्त रवी का शिकार होती है तो ये इस बात की अलामत होती है कि इकॉनमी में अब जो है वो सरबाज़ारी की तरफ जा रही है. चुनांचे हम इस पस्त तरीन नुक्ता से होते हुए जो है हम सरबाज़ारी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो इकॉनमी में बहाली का दौर शुरू होता है, रिकवरी पीरियड शुरू हो जाता है. यहाँ तक कि कारोबारी हालात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में जो है इकॉनमी बहाल होते हुए
دوبارہ پراسپیرٹی اور گرم بازاری کے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ یوں ہمارا ایک ٹریڈ سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اس ٹریڈ سائیکل کو یہاں ایک گراف کی مدد سے بھی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہمارا اپورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بوم ہے اس پہ جو ہے وہ پراسپیرٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ بوم یا پراسپیرٹی ہے۔ یہاں اکانومی جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہت خوشحال ہے۔ یہاں تمام اکنامک ایجنٹس فار ایگزامپل امپلائمنٹ، انویسٹمنٹ، ڈیمانڈ، سپلائی، پرائسز، سب کے سب جو ہیں وہ ایک اپورڈ ٹرینڈ رکھتے ہیں اور تقریباً اکانومی کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے میکسیمم پوائنٹس پر ہوتے ہیں۔ ہر اکنامک ایجنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ رکھتا ہے اور نتیجتاً جو ہے وہ اکانومی کو جو ہے وہ گرم بازاری کا جو ہے وہ شکار کر دیتا ہے۔ گرم بازاری اپنے اندر ہی کچھ ایسے جراثیم رکھتی ہے، کچھ اپنے اندر جو ہے وہ ایسے اکنامک ایجنٹس جو ہیں وہ رکھتی ہے، جیسے کہ MPC کا <1 ہونا، آپ اس کے بارے میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اور بھی بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں، گویا گرم بازاری کے اندر ہی خود کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ اکانومی کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ ابھی آگے تفصیلاً پڑھیں گے۔ چنانچہ اکانومی جو ہے وہ اس گرم بازاری سے جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے جو ہے وہ ریسیشن یعنی کہ پست روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہے، یعنی کہ سرد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں جہاں کی تمام تر اکنامک ایجنٹ جو ہیں ان کی امپروومنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خود ڈپریشن جو کہ ایک انتہا ہے، اس کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن یعنی سرد بازاری کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں، اور اکانومی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہونا یعنی ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اکانومی ریکور ہوتے ہوتے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرم بازاری میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک گرم بازاری سے دوسری گرم بازاری یا ایک سرد بازاری سے دوسری سرد بازاری تک جو ہے وہ ہمارا ایک تجارتی چکر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم گرم بازاری جو کہ تجارتی چکر کا پہلا فیز ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ بوم اور پیک از دی ہائیسٹ پوائنٹ آف دی اکنامک ریکوری، اور اس کی جو ٹپیکل قسم کی فیچرز ہیں اس کے مطابق جو ہے پوری کاروباری دنیا بزنس میں جو ہے وہ ایک خوش امیدی آپٹیمزم کی جو ہے وہ ایک لہر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ اسی آپٹیمزم کے نتیجے میں، اسی خوش امیدی کے نتیجے میں جو ہے پروڈکشن میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب پروڈکشن اور انویسٹمنٹ انکریز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ لیول بھی انکریز کر جاتا ہے۔ اوور آل پرائسز میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے کیونکہ لوگوں کی جو ہے وہ امپلائمنٹ بڑھنے کی وجہ سے آمدنی میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں معیشت کے تمام تر شعبہ جات خوشحالی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور چونکہ فرمز کے پروفٹ مارجن بہت تیزی کے ساتھ انکریز ہوتے ہیں ڈیو ٹو دی اوور آل رائزنگ ان دی پرائسز، جس کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، تجارت نفع بخش ہو جاتی ہے، اور مزدوروں کی بھی جو ویجز ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ گویا معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ اس دور میں اوور آل پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے، اور پرائسز جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ نہ صرف پروڈیوسرز اپنے تمام تر کاسٹ کو آسانی کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید انویسٹمنٹ کرنے کے جو ہے قابل بھی ہوتے ہیں۔ اس دور میں امپلائمنٹ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، حتیٰ کہ ہم فل امپلائمنٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی سٹیج کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں جو ہے وہ اشیاء سرمایہ کی طلب بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے، نہ صرف اشیاء صرف کی یعنی ناٹ اونلی دی ڈیمانڈ فار دی کنزیومر گوڈس انکریزز بٹ آلسو دی ڈیمانڈ فار دی انویسٹمنٹ گوڈ آلسو انکریزز، جس کے نتیجے میں جو ہے لیبر ڈیمانڈ بہت تیزی کے ساتھ انکریز ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انوویشنز یعنی جدت و اختراعات پر جو ہے وہ نہ صرف بہت خرچ کیا جاتا ہے، اور ان جدت و اختراعات کو پیدا کر کے انویسٹمنٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں، اور منافع جات جو ہیں وہ اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت میں وہ دور ہوتا ہے جہاں کاروبار میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، اور زیادہ منافع کا چونکہ رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے جو تمام تر آجرین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس دور میں جو وہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی رائزنگ ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔
اگرچہ شرح سود زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انویسٹمنٹ لیول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے فیکٹر یہ ہے کیونکہ پروفٹ مارجن زیادہ ہے، MEC زیادہ ہے، اور وہ سارے کے سارے دوسرے فیکٹرز جو کہ سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے فیکٹر جو کہ سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے. اسی طرح دیکھیے پرائسز میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے اس لیے بڑھتی ہوئی پرائسز کے باوجود طلب بھی بڑھتی ہے، منڈیاں وسیع ہوتی چلی جاتی ہیں. گویا کہ اوور آل جو ہے اکانومی جو ہے وہ اپنی فل کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. ریسیشن یا پس روی، در حقیقت میں گرم بازاری یا پراسپیرٹی کے اندر ہی کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ اکانومی کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. اکانومی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اگر دیکھا جائے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی اکانومی کو جو ہے وہ پس روی کا، گرم بازاری سے پس روی کا جو ہے وہ شکار کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں ہے MPC کا لیس دین 1 ہونا، یعنی مختتم میلان صرف عقائد سے کم ہوتا ہے. کیونکہ اگر بازاری میں لوگوں کی آمدنیاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں تو جتنی آمدنی بڑھتی ہے در حقیقت میں جو ہے وہ اتنا زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا. یہ تو بچوں ہم جانتے ہی ہیں کہ جتنی اکانومی میں گوڈس اینڈ سروسز پیدا ہوتی ہیں در حقیقت میں ایگزیکٹ ان کی پیداواری مالیت کے برابر آمدنی پیدا ہوتی ہے. لیکن جتنی آمدنی پیدا ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان اشیاء و خدمات کو خریدنے پر خرچ نہیں کی جاتی. گویا اشیاء و خدمات بن بکی پڑی رہ جاتی ہیں اور جو معیشت میں جو ہے وہ اوور پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ اوور پروڈکشن جو ہے وہ انویسٹرز کے لیے ڈس انسینٹیو کریٹ کرتی ہے. ان کو جو ہے اب مزید سرمایہ کاری میں جو ہے وہ کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. چاہتے جب چیزوں کے بن بکے اسٹاک پڑے رہ جاتے ہیں تو سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وہ زیادہ مقدار میں کموڈٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے جتنی بھی چیزوں کے ان سے اسٹاک پڑے ہیں وہ سیل ہو جائیں. نتیجہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ لیول کم کر دیتے ہیں. جیسے ہی انویسٹمنٹ کم کی جاتی ہے، انویسٹمنٹ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ اکانومی کو ریسیشن یعنی پس روی کا شکار کر دیتا ہے. انویسٹمنٹ لیول کم ہو جاتا ہے، نتیجتاً جو ہے وہ امپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے. امپلائمنٹ کی یہ کمی لوگوں کی آمدنیوں میں کمی کا باعث بنتی ہے. وہ زیادہ مقدار میں کموڈٹیز کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، نتیجتاً منڈیاں مزید سکڑ جاتی ہیں اور انویسٹمنٹ لیول مزید کم ہو جاتا ہے. گویا ایک ایسا فیز جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ پس روی کا شکار ہوتی ہے. اور یہ بات اس کے فیچرز میں بھی پڑھیں گے کہ اکانومی جب پس روی کا شکار ہوتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ در حقیقت میں گرم بازاری کے دور میں کاروباری حضرات جو ہیں وہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں کموڈٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. حالانکہ مارکیٹس اتنی زیادہ جو ہیں وہ وسیع نہیں ہوتی. بعض اوقات شے کو زیادہ مقدار میں پیدا کرنے کے لیے ڈبل شفٹنگ بھی لگا لیتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ موثر طلب میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. اب اگر ایک صنعت میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ لیول کم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کا اثر جو ہے وہ سرمایہ کاری کے جو ہیں وہ فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز کے نتیجے میں جو ہے وہ دوسری صنعتوں پر بھی پڑے گا اور تمام تر صنعتوں میں جو ہے وہ ایک بدحالی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک پس روی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ پرائسز جو ہیں اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. اگرچہ پرائسز کم ہوتی ہیں اس کے باوجود لوگ کموڈٹیز کو زیادہ مقدار میں ڈیمانڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی آمدنیاں اور امپلائمنٹ لیول کم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کم ہوتی ہوئی جو پرائسز ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ڈس انسینٹیو کریٹ کرتی ہیں اور سرمایہ کار اب زیادہ مقدار میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پروفٹ لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے چونکہ اس وقت جو ہے میں بھی آہستہ جو ہے وہ کمی واقع ہونا بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نیو انویسٹمنٹ اسپیشلی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ نئے کارخانے لگنے بند ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کارخانے جو کہ پہلے بھی کام کر رہے تھے وہ بھی اپنے پروڈکشن لیول کم کر دیتے ہیں. گویا ان میں بھی ڈاؤن سائزنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس میں دیکھیں بینکنگ
کا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بینکوں نے جو ہے وہ گرم بازاری کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ قرضہ جاری کر رکھا ہوتا ہے، کیونکہ گرم بازاری ایک ایسا دور ہے جس میں بظاہر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پروفٹ ہی نظر آتا ہے۔ چانچہ جب اکانومی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے، حالات میں ایک مندی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بینک بھی جو ہیں وہ قرضوں کی واپسی کا تقاضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ جو کہ پہلے ہی مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کموڈٹیز کے بن بکے اسٹاک پڑے ہوتے ہیں، وہ ڈاؤن سائزنگ پر مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی مشکل میں سمجھتے ہیں، اور اس طرح کاروبار کا حجم جو ہے وہ سکڑنے لگتا ہے۔ معیشت جو ہے در حقیقت میں گرم بازاری کے دور سے نکل کر جو ہے وہ ریسیشن میں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، اور یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ جو ہے جب شروع ہوتا ہے تو تمام تر انویسٹرز پروڈیوسرز کے ذہن میں جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ طاری کر دیتا ہے، گویا کہ اکانومی جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی ریسیشن، یہی پس روی اکانومی کا جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جانا، یہ آہستہ آہستہ اکانومی کو شدید سرد بازاری کا شکار کر دیتا ہے۔ سرد بازاری یا ڈپریشن یہ در حقیقت تجارتی چکر کا سب سے خطرناک دور ہوتا ہے، کیونکہ جب اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے تو اس دور میں جو ہے کارخانے جو سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے سرد بازاری میں داخل ہوتی ہیں، تو کارخانے جو ہیں وہ تقریباً مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں، اور ورکنگ پاپولیشن بہت ہی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتی ہے۔ اس دور میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، پروڈکشن لیول، ٹریڈ دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، شرنک ہو جاتے ہیں، اور ان امپلائمنٹ انکریز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس دور میں ویجز بہت تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود امپلائمنٹ لیول انکریز نہیں کرتا، بلکہ اکانومی میں وسیع پیمانے پر بے روزگاری پھیل جاتی ہے۔ اوورآل پرائسز تیزی سے فال کرتی ہیں، اس کے باوجود ڈیمانڈ نہیں بڑھتی۔ ڈیمانڈ کے نہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پروڈکشن لیول بہت ہی کم رہ جاتا ہے، نتیجتاً لوگوں کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہوتی، روزگار نہیں ہوتا، کم آمدنیاں یا بالکل ہی آمدنی نہ ہونے کی صورت میں جو ہے ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز کے کم ہونے کے باوجود جو ہے وہ ڈیمانڈ انکریز نہیں کرتی۔ پروفٹ، ویجز، انویسٹمنٹ، سپلائی، ڈیمانڈ، ہر اکنامک ایجنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منیمم لیول پہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اوورآل پوری کمیونٹی کی جو انکم ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جو ہے وہ افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب اکانومی میں مکمل طور پر جو ہے وہ کساد بازاری اور سر بازاری پھیل جاتی ہے۔ تاجرین، پروڈیوسرز بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بہتری کی کوئی بھی امید نہیں ہے، اور اکانومی میں مکمل نا امیدی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ نئی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو تو مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ وہ منصوبے جن پر پہلے جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا تھا ان کو بھی جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بینکس جو ہیں جن کو انہوں نے قرضے جاری کیے ہوتے ہیں ان سے قرضہ لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے ان سے قرضہ واپس ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن چونکہ پروڈیوسرز پہلے ہی بہت شدید مشکل میں ہوتے ہیں، وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب جو بینکس ہیں بہت سے وہ بالکل جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی فرد بھی جو ہے، کوئی سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری لینے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ سرد بازاری ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ پروڈکشن ایکٹیویٹیز اور تمام تر اکنامک ایجنٹ جو ہے وہ اپنی منیمم پوائنٹس پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس دور میں انویسٹمنٹ گوڈز کی انڈسٹریز جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ ظاہر ہے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی سروائیول کے لیے وہ تھوڑی بہت اشیاء صرف جو ہے وہ پھر بھی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی کنزیومر گوڈز کی ڈیمانڈ، اشیاء صارفین کی ڈیمانڈ تو پھر بھی تھوڑی بہت ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اشیاء سرمایہ یعنی مشینری وغیرہ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی صنعتیں بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرد بازاری یا ڈپریشن جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کا جو ہے وہ بہت ہی بدترین جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر معیشت پھنس جائے تو بہت مشکل سے جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کر پاتی ہے۔ جب اکانومی
اپنی جو ہے وہ سرد بازاری کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو در حقیقت میں یہی ایکسٹریم، یہی انتہا جو ہے وہ سرد بازاری کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ خود سرد بازاری کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ سرد بازاری کو ختم کر دیتے ہیں اور اکانومی کو جو ہے وہ بحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر جو ہے اس سرد بازاری کے دوران اگر صنعتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند نہ ہوں بلکہ پارشلی جو ہے وہ تھوڑا بہت کام کرتی رہیں تو شاید پھر سرد بازاری کا عمل کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ لیکن سرد بازاری کا دور ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جس میں پروڈکشن ایکٹیویٹیز بالکل جو ہے وہ نیل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب چونکہ پروڈکشن تو کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو لوگ وہ کموڈٹیز ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو کہ انسولڈ سٹاکس میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب انسولڈ سٹاکس بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کی جو ہے طرف سے ڈیمانڈ پھر بھی آتی ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے، جو کنزیومر گوڈز کی ڈیمانڈ لوگوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، در حقیقت میں یہ اکانومی میں جو ہے وہ امید کی پہلی کرن ہوتی ہے، کیونکہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کوئی انویسٹر جو ہے وہ اٹھ کر اس پروڈکشن میں جو ہے اس کموڈٹی میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً جو ہے کچھ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، وہ لوگ اپنی جو ہے وہ انکم کو مختلف قسم کی کموڈٹیز کو طلب کرنے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً کچھ کموڈٹیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ اس طرح اکانومی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحالی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نئے سرے سے اشیاء کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اشیاء صرف کی طلب کو پیدا کرنے کے لیے کارخانوں میں نیا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے صنعتی زندگی میں جو ہے وہ ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ نئے سرے سے کارخانے جو ہیں وہ پارشلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ کچھ حد تک کچھ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ روزگار ملا انہوں نے اپنی آمدنی جو ہے وہ مختلف قسم کی ضروریات زندگی پر خرچ کی، جس سے جو ہے موثر طلب میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ایک صنعت کی بحالی جو ہے وہ دوسری صنعت کی بحالی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ ایک صنعت کے مزدور آمدنی ارن کر کے جو ہے باہر نکل کر بہت ساری کموڈٹیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی اضافہ کرتی ہیں۔ نتیجتاً مختلف قسم کی صنعتیں جو ہیں وہ بحال ہونے لگتی ہیں، ایک صنعت کی ترقی دوسرے صنعت کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اس طرح معیشت آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار اور آمدنی کی سطح میں بہت تیزی کے ساتھ امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور یہ بڑھتا ہوا امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ انویسٹمنٹ لیول جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ صنعت کار آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اکانومی جو ہے وہ بدحالی کے دور سے سرد بازاری کے دور سے نکل کر جو ہے وہ بحالی کے دور میں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اکانومی میں پھیلاؤ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب اکانومی جو ہے وہ گرم بازاری سے پس روی کا شکار ہوتی ہے تو یہ عمل جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب کہ اگر ہم بحالی کا عمل دیکھیں تو معیشت جو ہے سرد بازاری سے جو ہے وہ بحالی کے دور میں داخل ہوتی ہے، اور بحالی سے پھر جو ہے گرم بازاری میں داخل ہوتی ہے، تو یہ بحالی کا جو دور ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے، گویا معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہونا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کے 4 سائیکلز ہیں، یہ جو 4 جو ہے وہ فیزز ہیں، ان 4 فیزز پر مشتمل جو ہے وہ ٹریڈ سائیکل ہے۔ گویا ایک گرم بازاری سے دوسری گرم بازاری، ایک انتہا سے دوسری انتہا تک کا جو سفر ہے اس میں ایک ٹریڈ سائیکل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی عالمی معاشی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً تمام معیشت میں جو معاشی ترقی کا عمل ہے وہ سموتھ نہیں رہا۔ معاشی ترقی جو ہے وہ اپنے اکنامک ٹرینڈ پر جو ہے وہ ایک زگ زیگ کی طرح جو ہے وہ سفر کرتی ہے، گویا کہ کبھی جو ہے معیشت میں خوشحالی کا عمل ہے تو کبھی معیشت جو ہے وہ پس روی کا شکار ہوتے ہوئے سرد بازاری کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سرد بازاری جو ہے بحالی میں تبدیل ہوتی ہے جو کہ معیشت کو جو ہے وہ گرم بازاری کا میں ڈال دیتی ہے۔ اس طرح جو ہے ایک تجارتی چکر مکمل ہو جاتا ہے۔